राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से? मेरा ताल्लुक पंजाब से है और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है और कबूटा हमारी तहसील है। आपको सियासत में आने का और अवाम की खिदमत करने का ख्याल कैसा है? जब मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और 56 में, तो उसके बाद मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और मेरी मुलाकात हुई सरदार अब्दुल मिस्टर मरूम से लाहौर में, और वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे क्योंकि वहाँ एक जलसा करना था उन्होंने। जी। तो वहाँ पर मैंने ये सोचा कि मैं इन्हीं के मौजूदगी में मैं एक ऐसी सियासी जमात की रुकनीत इख्तियार करूँ जो बाद में कभी भी मुझे ज़िंदगी में ये ख्याल तक भी ना आए कि मैं किसी और जमात में जाऊँ, खा वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। और मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर अगर किसी शख्सियत ने एक मिसाली किरदार अदा किया है तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बानी पाकिस्तान थे। तो मैं फिर उस वक्त वहाँ मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ और शाम को जो जलसा सरदार अब्दुल मिस्टर साहब की सदारत में मोची दरवाजे में हुआ, वहाँ भी मैं अपने कॉलेज फेलोज़ के साथ उसमें भी शरीक हुआ, जिसमें पुलिस ने रखने डालने की कोशिश की। और उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के वज़ीर आला थे और वहाँ ही सरदार अब्दुल मिस्टर साहब ने ये मशहूर शेर पढ़ा था अपना कि नरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र में थे। तो उसके बाद मैंने फिर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर मैंने LLB। सर, एक तरफ आप सियासत में अपने कदम रखा, दूसरी तरफ आपने लॉ किया, कानून की तरफ गए, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? ये मैनेज करना कोई मुश्किल भी नहीं था, लेकिन अगर जज्बा सादक हो तो ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। आप देखें कि जितने भी रहनुमा हुए हैं बर सग़ीर में, हज़रत कायद आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान जी और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके वालिद गिरामी काजी ईसा साहब, ये सारे कानूनदान थे और साथ ही साथ सियासतदान भी थे। सर, आपको सियासी बुनियादों के साथ अवामी खिदमत पेश करने और कानून के शोबे जात में किन शख्सियात ने आपकी रहनुमाई फरमाई? मैं सबसे पहले तो अपने जब मैंने यहाँ वकालत शुरू की तो मुझे गांव में बुलाकर वो नया निज़ाम बन रहा था बेसिक डेमोक्रेसीज का, तो उसका मेंबर मैं मुंतखब हुआ और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हुआ जी और वहाँ से मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा, पिंडी बार का जी और फिर उसके बाद मैं मरकज़ी मजलिस आमला का रुकन बन गया मुस्लिम लीग का। और इस दौरान फिर जो सारी क़यादत थी मुस्लिम लीग की, उनके साथ काम करने का मौका मिला। सर, सियासत में आपकी शख्सियत किन शख्सियत से मुतासिर है? सियासत में मैं एक तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की शख्सियत से मुतासिर हुआ जी। फिर उसके बाद सरदार अब्दुल मिस्टर साहब से, वो भी एक फ़कीर मनश कायद आज़म के दस्ते रास्त थे और ये लोग जो ऐसे थे जिन पर कभी बददियानती का दाग नहीं लगा, कि बड़े
صاف ستھرے لوگ تھے، باصول لوگ تھے. تو اس کے علاوہ یہ خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب مرحوم خواجہ صفدر صاحب وہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے. ان کی مجلس عاملہ کا بھی میں رکن رہا. پھر یہ مسلم لیگیں ساری اکٹھی ہوئی تو 30 اپریل کو اس کا صدر مسلم لیگ کا منتخب کیا گیا. اور یہ کونسل لیگ، کنونشن لیگ، کیون لیگ یہ ساری پھر اکٹھی ہوئی. تو وہ بھی بہت سنہرا دور تھا مسلم لیگ کے لیے. سب سیاست کے ساتھ پاکستان کے اداروں میں عوام کی خدمات کے حوالے سے آپ کی قابل تعریف خدمات ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آئندہ کا رائے عمل کیا ہوگا اس معاملے میں؟ نئی حکومت کے حوالے سے. نئی حکومت جو آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی خدمات قابل تعریف ہیں اور آپ کی خدمات قابل تعریف ہیں. اس حوالے سے پاکستان کا رائے ترقی کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اس طرح جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ صاحب مجبوراً پاکستان سے باہر جانا پڑا تو پھر انہوں نے مجھے چیئرمین مسلم لیگ مقرر کیا. اور اس کے بعد کافی پریشرز آئے. پرویز مشرف صاحب، جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو بہت ہی مشکل دور تھا. لیکن میں نے کوئی مشکل محسوس نہیں کی. میں نے اپنے ساتھیوں کو سنبھالے رکھا، مسلم لیگ کو بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھا اور ہم نے جو بھی کوششیں کاوشیں تھیں وہ آگے چلانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ اس کا بڑا اعتراف نہ صرف میاں صاحب نے بلکہ پوری قوم نے کیا. سر پاکستان میں کے ادارے سینیٹ آف پاکستان میں آپ کئی دہائیوں سے قائد اعوان چلتے چلے آ رہے ہیں. بڑی خدمات ہیں آپ کی. اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ سر قائد اعوان ہونے کے ناطے آپ کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کی کردار کی کیا خدمات کو نظر پیش کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ پارٹی کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اور ایک طویل عرصے تک سینٹ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے کبھی میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں اور کئی سال لیڈر آف دی ہاؤس رہا. تو پچھلے سال میں نے پھر درخواست نہیں دی اپنے دوبارہ سینٹ میں ممبرشپ کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی اور شخص کو یہ حق ملنا چاہیے. اور اس دوران میں میری کئی بار کشمیر کے سلسلے میں سید علی گیلانی صاحب مرحوم کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں ہوتی رہی اور وہ کہتے تھے جی کہ آپ کھل کر میرے ساتھ بات کیا کریں. میں نے کہا میں احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ آپ پر کوئی زیادہ پریشر نہ پڑے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان پریشر سے نہیں ڈرتا بلکہ میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. میں زندگی کے آخری مراحل میں ہوں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ حالات اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت اس کو پروان چڑھانا، اسے اس عروج تک پہنچانا کہ جہاں کوئی سوال ہی یہ نہ کرے کہ کشمیریوں کی رائے پاکستان کے ساتھ ہے یا بھارت کے ساتھ ہے. سر آپ کے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سمیت قوم کے مفاد میں اسمبلیوں میں بل پاس کروانے میں کامیاب ہوں گی؟ جی آپ کے خیال میں جی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سمیت قوم کے مفاد میں اسمبلیوں میں بل پاس کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ کون سا بل؟ عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے. آئے اسی لیے اور ان کا مستقبل بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے جی کہ وہ پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں
اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کا اپنا مستقبل بھی محفوظ ہو۔ سر، نئی حکومت کے پاس پاکستان سمیت قوم اور نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل ہر ملک کا ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، ان کی سوچ بہتر ہوتی ہے، ان کے خیالات بہتر ہوتے ہیں، ان کی امنگیں جو ہیں وہ سچی ہوتی ہیں، تو اس لیے آئندہ مستقبل کو اگر حفاظت کرنی ہے تو نوجوان نسل کو انہی بنیادوں کے اوپر ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کے نظریات درست سمت میں لے جانے چاہیے۔ سر، پاکستان میں تعلیمی معیار، آپ کے خیال میں پاکستان اور قوم کی ترقی میں تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کی کوشش فراہم کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے بھی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اہم مسائل، سیاست دانوں کو اختلافات بلا کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے۔ جی۔ بعض سیاستدان اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور بعض جو ہے وہ ذرا ایک سائڈ پر رہتے ہیں، اور جو یہ سیاسی مناقشت ہوتی ہے، دوریاں ہوتی ہیں، ان کو جو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے وہی حد عزیز ہوتا ہے اور اسی کا مستقبل ہوتا ہے۔ سر، آپ پاکستان کے ممتاز سیاستدان ہیں، نئی حکومت کو خارجہ پالیسی، غربت، معیشت، دہشت گردی، کرائم کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا، قوم کی نظریں فوری ریلیف پر ہیں، نئی حکومت سے ریلیف کے لیے آپ کے خیال میں نئی حکومت فوری ریلیف دے گی عوام کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر کوئی ریلیف دے سکتی ہے، کیونکہ جو حکومتیں پہلے گزری ہیں جی۔ ان کے زمانے میں جو مسائل میں اضافہ ہوا ہے ان کو قابو میں لانے کے لیے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس بات کا احساس بھی ہے، اور لیکن اقتصادی صورتحال جو ہے اس کا درست کرنا بہت ضروری ہے۔ سر، چند شہادتیں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہمسایہ ممالک کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ کئی بار ہمسایہ ممالک بالخصوص بھارت سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور اب بھی جاری ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، یا یہ جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے جی سر۔ اس میں جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں افغانستان کے اندر سے لوگ آتے ہیں اور یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ سر، بیرون ممالک سے بہتر تعلقات پاکستان کے اہم مسائل کے سلسلے میں نئی حکومت کے پاس مضبوط اور ٹھوس حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ حکومت بنتی ہے جی تو ان پر سب سے پہلے توجہ دی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان بھی اس کو اولویت دیتے ہیں کہ اگر امن امان نہیں ہوگا تو اقتصادی ترقی اس نہج پر نہیں جا سکتی جس کی ضرورت ہے۔ سر، پاکستان میں کسی ادارے میں کوئی سسٹم موجود نہیں، کرپشن کا خاتمہ، اداروں کو فعال بنانے کے لیے پاکستان اور قوم کی خوشحالی کا خاکہ کیا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے سر آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی معاملہ آگے چل نہیں سکتا۔ کرپشن پر بھی قابو پانا پڑے گا، اور ریڈ لائن ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کو بالکل قطعاً قبول نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں جب ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کی کوئی کسی جگہ بھی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو مکمل سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی یہ ایک سبق رہے۔ سر، زراعت، فشریز، تجارت کے ساتھ دیگر اداروں کو ترقی دیتے ہوئے فعال کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں پاکستان معاشی بحران سے نکل سکتا ہے؟ معاشی بحران سے نکلنا پاکستان کی اولی ضرورت ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مشترکہ اگر قانون سازی کی ضرورت ہے تو وہ کریں، اس میں اگر امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو